सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया में मैं हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद है समी इब्राहिम साहब और राना ताहिर साहब। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे डैम्स के हवाले से, JIT के हवाले से और शायद मसूद साहब के हवाले से। जी समी साहब, कहाँ से आगाज़ करेंगे? चीज़ें तो सारी आपने बहुत इम्पोर्टेंट बताई हैं। डैम के हवाले से भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मोहम्मद डैम के हवाले से जिस तरह आके गवर्नमेंट ने बताया, तारीखें दी, और जिस तरह दियामर भाषा डैम के हवाले से, तो उस पर अदालत बहुत ही आज यानी हर आदमी वहाँ पर कमरे अदालत में हैरान था। इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि पानी 2025 में पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगा, और दियामर भाषा डैम की जो गवर्नमेंट दे रही है तारीख के कब वो कंप्लीट होगा, वो 2027 है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा वेरी गुड कि 2025 में खान साहब कह रहे हैं पानी ख़त्म होगा, और जो डैम है वो आप कह रहे हैं कि 2027 में। इसी तरह मोहम्मद डैम के हवाले से भी ये चीज़ें चल रही हैं। अभी यह खबर चल रही है ज़राए के हवाले से कि वो फैसल वाडा साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब खफा हैं, शायद वो जो डैम की इफ्तिताह की जो तकरीब है उसमें हो सकता है कि वो ना जाएं। इमरान खान साहब ने फिर ये कहा है कि आप चीफ जस्टिस साहब को मनाएं। तो जो आज अदालत में हमने देखा, जिस तरह जब मोहम्मद डैम के हवाले से चेयरमैन वापडा ने जो प्रेजेंटेशन दी, जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट जिस तरीके से की जा रही है, उस पर पूरे का पूरा बेंच बहुत ज़्यादा वो यानी एक तरह से सरप्राइज़ थे। और जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने इस मौके पर यह कहा कि ये अटर लैक ऑफ कमिटमेंट है, अटर लैक ऑफ इंटरेस्ट है इसमें, ये जिस तरीके से गवर्नमेंट ने दिया। फिर जस्टिस हिजाजुल हसन साहब, जस्टिस फैसल अरब साहब और जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने तो ये कहा चेयरमैन वापडा से कि ये जो प्रेजेंटेशन बहुत हो गई हैं, आप ये प्रेजेंटेशन न दें, आप पूरा हमें इसका एफिडेविट दें। तो वो चीफ साहब, अब इससे पहले जो ये मामला है, देखें जनवरी के पहले हफ्ते में इसकी होनी थी, इसका इफ्तिताह होना था, और बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब एग्री कर रहे थे कि वो जाएंगे। 2 या 3 तारीख थी, वो डेट पोस्टपोन हुई। अब क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने अपने सारे जो मामलात हैं वो भी निपटाने हैं, और दूसरी बात है मैं आपको बताऊं कि वो थोड़ा इस वक्त चीफ जस्टिस साहब आज भी उन्होंने जिक्र किया कि एक तहरीक बन गई है ये जो डैम के लिए फंड्स हम इकट्ठा कर रहे हैं, और ये नहीं है कि हम कोई डैम के लिए पैसे इकट्ठे कर लेंगे, एक मसले को उजागर करना था। तो उसके लिए आज भी उन्होंने अपनी जेब से वो चेक निकाला 10 लाख रुपए का, राना साहब, और उन्होंने कहा कि ये मैं कोई मुझे मिला, और उसने कहा कि ये सर डैम के लिए 10 लाख रुपए का चेक है। और मैं आपको बताऊं, मुझे एक ख़त आया सरगोदा से एक बच्ची का, 5-7 साल की वो बच्ची है, और उसके वालिद साहब ने उसके बिहाफ पे लिखा, उसका ज़ैनब उस बच्ची का नाम है, और उसने वो यतीम है, उसके किसी बुज़ुर्ग ने ख़त लिखा। उसने कहा कि वो उसने सब कुछ ये देखा तो 500 रुपये उसने डैम के लिए दिए। ये मेरे पास खत आया। तो बात यह है कि ये एक तहरीक है जो चीफ जस्टिस साहब ने बात कही, और फिर आज जो अदालत ने अब बुलाया है, FBR को भी बुलाया है, गवर्नर स्टेट बैंक से भी पूछा है कि जो विद होल्डिंग टैक्स था, जो टेलीफोन कार्ड पर लगता था, जो बंद कर दिया था चीफ जस्टिस साहब ने, एक अंदाजे के मुताबिक अगर वो विद होल्डिंग टैक्स रिवाइव कर दिया जाए और उसके पैसे डैम के लिए जाएँ तो 3 अरब रुपया वो महीने का टैक्स है। तो इसका मतलब है कि एक साल में वो 35-36 अरब रुपया वो इकट्ठा होता है। तो इसका मतलब है कि 7-7.5-8 साल में वो तकरीबन 700 अरब या 500-600 अरब तक वो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो बुलाया है चेयरमैन FBR को, और चीफ साहब ने ये कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, कि मैंने ये बात UK में कही थी, कौम मुझे लोग कह रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, जहाँ पे भी जाता हूँ वो कहते हैं जी कि हम विलिंग है कि वो सारे के सारे पैसे आप उसके लिए डैम फंड के लिए वो टैक्स को आप कर दें, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो नहीं इस मामले में कोई संजीदा, गुफ्तगू ज़्यादा कर रही है, तकरीरें ज़्यादा हो रही हैं, नारे ज़्यादा हो रहे हैं। तो चीफ साहब अपने मामलात और जो केसेस हैं वो बड़े अहम हैं, तो अगर वो नहीं जाएंगे तो वो सिर्फ शायद इसलिए हो सकता है ना जाएं कि कोर्ट उन्होंने करनी है, अदरवाइज़ वो डैम के हवाले से हाँ वो थोड़े इससे नाला हैं, क्योंकि ये बहुत एमरजेंसी वाला मामला है, वो चाहते हैं कि ये जल्द अज जल्द कंप्लीट हो,
جو ایک نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے وزراء پر، گورنمنٹ پر، اس پر خفا ضرور ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ڈیم کے اگر کوئی کام ہو رہا ہو تو اس میں وہ کہیں گے کہ میں خفا ہوں اور میں نہیں جا رہا. اپنی ناراضگی وہ آج بھی برملا انہوں نے اظہار کیا ہے، پورے بینچ نے اظہار کیا ہے. تو یہ ایک بڑی ایک جو تھی، یہ ایک بات جو میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ کروں بات، کیونکہ کورٹ کے اندر جو سچویشن ہے، ویسے تو وزراء رانا صاحب بہت بات کرتے ہیں، لیکن جب وہ جاتے ہیں عدالت میں، اور آج جب عدالت نے پوچھا کہ ہمیں اسکیجول بتائیں کہ فائنینسز کیسے آئیں گی، کس طرح سے ہوگا، اگر آپ نے وہاں پر کوئی ٹنل بنانی ہے، کوئی سڑک بنانی ہے مشینری لے جانے کے لیے، کیونکہ ابھی تک وہاں پر جو سڑکیں ہیں وہ یہ سارا کچھ لے جا ہی نہیں سکتی، تو اس پر جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس کوئی پریکٹیکل عملی اتنا پلان نہیں. جب ہیرنگ ہوئی تھی سمیع صاحب، تو تب یہی چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ جتنا بھی پلان ہے آپ بتائیں کہ فائنینس کی کون ٹیک کیئر کرے گا، پلان کیا ہوگا، امپلیمنٹیشنز کب ہوں گی. تو آج دوبارہ بھی کوئی کچھ علینا وہاں پر عدالت میں موجود تھے، تو وہ انہوں نے آ کے، جنرل مزمل صاحب بھلے آدمی، آ کے ایک پاور پوائنٹ سی پریزنٹیشن اور اس میں وہ غریدہ فاروقی کا بیان چلانا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی ہم پر بڑی تنقید ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا چیئرمین پیمرا کو بھی بلا لیتے ہیں، اور 5th جنریشن وارفیئر کی بات شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ تنقید تو ہوگی بھائی، آپ کام کریں، آپ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں بانڈ جاری کریں گے، یہ کریں گے، اس کا کوئی پلاننگ ہے؟ سوورن گارنٹی چاہیے، کیا اس پہ انٹرسٹ ہوگا، کون اس کی ٹیک کیئر کرے گا. اور آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنر کمپنی کریٹ کر دیں، اس پہ وہ کام ایسا کریں جس سے چیزیں آگے بڑھیں، لیکن وہاں پر ہے ہی نہیں، سوائے اس کے کہ بس اپنی بات ہی ہو رہی ہے. فیصل واڈا صاحب آئے روسٹرم میں ایک دفعہ، تو چیف صاحب نے کہا آپ کو نہیں بلایا بھائی، بیٹھے آپ جا کے پیچھے، آپ کیوں آ گئے؟ یہ کوئی پالیٹکس کرنے، یہ تو نہیں کہا پالیٹکس کرنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے تشریف لے جائیں، بیٹھیں آپ آرام سے. تو بنیادی طور پر عدالت یہ چاہتی ہے، سپریم کورٹ اس کا امپلیمنٹیشن بینچ بنا رہی ہے، سپریم کورٹ ایک پیسہ کہیں نہیں جانے دے گی اس کا، کہیں اور نہیں خرچ ہونے دے گی اس کا. اور یہ جو سارے کے سارے پیسے اگر ود ہولڈنگ ٹیکس کو بھی لگایا گیا تو یہ سس ٹیکس کے ذریعے وہ ایک خاص مقصد کے لیے ہوں گے اور اسی مقصد پہ جائیں گے. اور پھر ایک اور آج بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے چیف بینچ نے کہ دیامر بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم کے حوالے سے کوئی بھی کنٹروورسی ہے، کسی کو کوئی کمپلینٹ ہے، تو وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے امپلیمنٹیشن بینچ کے پاس آئے گی اور وہ یہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ یہ ڈیم پاکستان کے لیے ایک زندگی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر یہ پانی کے لیے ڈیم نہیں بنایا گیا تو یہ بالکل یہاں پر کیوں سیریس نہیں ہے رانا صاحب؟ گورنمنٹ، منسٹری آف واٹر اینڈ پاور سیریس نہیں ہے، وابڈا سیریس نہیں ہے، یہی تاثر آ رہا ہے ابھی تک. تو حقیقت یہی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے، اس سے یہ توقع تھی کہ یہ اس معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے. آپ دیکھیں کہ گزشتہ 10 سالوں میں جو رویہ سابق حکومتوں نے اپنائے رکھا، نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، یہ 4 مہینے کے بعد جس طریقے سے عدالت میں جا کر موجودہ حکومت کے نمائندوں نے بات کی، اس سے تو لگتا ہے کہ ان میں فرق کوئی نہیں ہے. ڈیم جو ہے پاکستان کے لیے کسی بھی اور چیز سے سب سے زیادہ ضروری ہے. ڈیم کے مخالف کون ہے؟ ڈیم کے مخالف وہ ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے مخالف ہیں. کون نہیں چاہتا کہ پاکستان، میری گزارش سنیں نا، کون نہیں چاہتا کہ پاکستان میں ڈیم نہ بنے؟ کون چاہتا پاکستان میں پانی کی قلت ہو؟ انڈیا چاہتا ہے. اور ڈیم کی مخالفت کون لوگ کرتے رہے؟ میرا سوال آپ سے یہ تھا، منسٹر آف واٹر اینڈ پاور اور گورنمنٹ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی تائید کر رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ میری بات سنیں نا، میں وہی آپ کی طرف اسی طرف آ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کتنا پیسہ ضائع کیا اورنج لائن پہ. یہ 309 ارب روپے کا منصوبہ ہے محمد والا، تو 350 ارب تو آپ اورنج لائن پہ، اورنج لائن نہ بھی بنے تو لاہور کے لوگوں کو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اب تو بن گئی نا، لیکن اگر نہ بھی بنتی اس کی بجائے ڈیم بناتے. بڑی مشکلوں سے سپریم کورٹ نے بنوائی. میری بات سنیں، عمران خان جو چیف جسٹس صاحب نے اور باقی بینچ نے آج ناراضگی کا اظہار کیا ہے، وہ موجودہ حکومت کے غیر سنجیدہ رویے پر کیا ہے، انتہائی غیر سنجیدہ. اور یہ غیر سنجیدہ رویہ جو ہے نا، وہ جیسے سمیع صاحب نے کہا کہ اب وہ امپلیمنٹیشن بینچ بنا رہے ہیں، یہ ڈیم بننے ہیں، اور جو کوئی بھی اس کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا، ڈیم تو بنیں گے، وہ بہ جائے گا. کریڈٹ کا ایشو تو نہیں، پھٹی کا ایشو تو نہیں ہے سارے ایشو میں؟ نہیں، اس میں دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے تو یہ کہا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اس کی اونرشپ لے. انہوں نے وہ بار بار آج کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہم نے چندے کی بات شروع کی، چندوں سے ہمیں پتہ ہے اتنے پیسے نہیں ہو سکتے، لیکن اصل مقصد یہ تھا ایک تحرک پیدا کیا جائے، لوگوں میں اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے، اور پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اونرشپ اس کی لے لے اور آگے جائے. اب 2 تاریخ اس کی ڈیم جو ہے اس کی افتتاح کرنے کی وہ تھی تاریخ،
इन्होंने अपनी मर्जी से वो उसको तब्दील कर दिया। जिस पे भी उन्होंने अच्छा, और नाराज़गी का बिल्कुल इज़हार किया। पूरी मतलब जजेस जो हैं देखिए, उन्होंने वाटर पे एक सिंपोजियम करवाया। ये काम गवर्नमेंट के करने का काम था। सुप्रीम कोर्ट पॉपुलेशन प्लानिंग पर मैं आपको बताऊं, जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार, जस्टिस गुलजार साहब, इवन उस तब वो जो सिंपोजियम था वो सब कुछ था, उस हवाले से बाकी सारे जजेस, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी ओनरशिप ली है। ये जो पाकिस्तान के अवाम का मसला है, और अब इम्प्लीमेंटेशन बेंच की सूरत में एक एक पाई पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र है। और हर मामला जो है, हर जो कोई कानूनी रुकावट है, कोई दरखास्त है, कोई लैंड एक्वायर करने का कोई प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको हल करने के लिए रात तक बैठी है, दिन पे बैठी है। और यहाँ पर ये जो हुकूमत है, ये क्या कर रही है, ये जो काम करने का है वो करने के लिए तैयार नहीं है। और आके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बयानात इनके देख इमरान खान रवैया साहब आए, नॉन उन्होंने जब भी सीरियस। खिताब किया, लोगों से बात की, रना साहब, अब आप मुझे बताएं, जब भी बात की उन्होंने कहा कि डैम्स का इशू जो है वो बहुत सीरियस इशू है। उन्होंने बाकायदा कैलकुलेशंस निकाली कि पाकिस्तान, इमरान खान साहब ने जब भी कौम से खिताब किया, जब भी कौम के सामने आया, उन्होंने डैम के इशूज को हमेशा हाईलाइट किया। दुरुस्त है बात, ये होना भी चाहिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? प्रैक्टिकली अब देखें, ये तो इमरान खान साहब बता सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर जो हुकूमत आज आती है, सुप्रीम कोर्ट में बयान करती है, अब आप मुझे बताएं 2025 में पानी खत्म हो रहा है, और ये बता रहे हैं प्लानिंग के 2027 में डैम फिजिबिलिटी नहीं होगी। उसका पहला पार्ट तो मेरे ख्याल में 20 मोबिलाइजेशन। आप 22 को बन देखें, जाएगा। जो काम करने थे अभी तक, जो आज उन्होंने बताया, मोबिलाइजेशन का काम करना था, दूसरे काम करने थे, कुछ भी नहीं किया। अभी कुछ, यानी ये कुछ डिस्प्यूटेड एरिया है, इनका भी जिक्र किया कोर्ट गया। ये कह रही है कि गवर्नमेंट की जानिब डिस्प्यूटेड एरिया, आप हमें बताएं, हम डिस्प्यूटेड एरिया, हम उस पे जवाब वो फैसला करेंगे, बताए तो अदालतों को इम्प्लीमेंटेशन बेंच है, इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना रही है सुप्रीम कोर्ट। तो जितनी सपोर्ट इस हुकूमत को डैम के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे रही है, इतनी सपोर्ट तो हुकूमत के अंदर नहीं है इस डैम के लिए। और इस पर ये जजेस, जो मैं आपको बताऊं, मैं उस सिंपोजियम में शरीक था, मैंने जस्टिस उमर अताब बंदयाल को रोते हुए देखा है, जस्टिस एजाजुल हसन साहब की आंखों में आंसू देखे हैं, और चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार, आप देखें उनको एनजीओ प्लास्टिक करवानी पड़ी बाद में, कितना उनका वो टाइम लगता है उस पर, कितनी वो अपनी सेहत के बावजूद वो मौजूद है हर जगह पर, दिन रात काम कर रहे हैं, और अभी भी आगे जाके वो यही काम कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत जो है इस मामले पर संजीदा नहीं है, इसको पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब मैं एक बात और आपसे करना चाहता हूँ यहाँ पे, देखिए, ये मुझे पता है कि खान साहब एक स्टार है, इसमें कोई शक नहीं, और वो बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि आप उनके कपड़े कैसे हैं, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी को काम पे बिलीव करना चाहिए और सादा होना चाहिए। लेकिन आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तो हैं, आपको जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो 22 करोड़ लोगों की आप नुमाइंदे हैं, तो आपकी गुफ्तगू, आपका चाल, आपका लिबास, वो इस चीज़ का मज़हर होना चाहिए कि आप उस एटमी पाकिस्तानी रियासत को आप रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये जो यूएई के जब आए वलिया है, तो मैं आपको फुटेज दिखाना चाहता हूँ, आप ज़रा वो फुटेज देखें, और उसमें मैं प्रोड्यूसर साहब अगर उसको चलाएं, और आप देखें कपड़े, वो जो कोट पहना हुआ है इमरान खान साहब ने, मैं देखें, मैं इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है कि ये चीज़ें बेहतर, कोई भी गरीब से गरीब आदमी भी हो ना, सादा से सादा कपड़े भी पहने हो तो उसकी सिलाई ठीक हुई होती है। किसी आप गरीब के घर में भी जाएं ना, उसके अंदर जो सफाई सुथराई है, उससे पता चलता है कि सुगड़पन क्या है, इन लोगों को जिंदगी गुजारने का तरीका सलीका कितना आता है। जरा इमरान खान साहब का चला दें, प्रोड्यूसर साहब आप शर्मा रहे हैं, जरा वो चला दें जो उन्होंने कोट पहना हुआ है, कि किस तरीके से वो दिलाने की कोशिश करें। जी, ये अब ये देखें, मतलब बड़ा अच्छा है, हमारे वली अहद जो यूएई के आए हुए हैं। अब ये देखें, इनके जो स्लीव्स हैं, ये देखें ज़रा, ये कोट, और ये देखें वो जो ये नीचे टिकर्स आ रहे हैं, इसलिए वो दिखा नहीं पा रहा है। ये ज़रा देखें, इनके जो हाथ हैं, सिर्फ उंगलियां नज़र आ रही हैं बाहर, और ये कोट देखें कितना लंबा है इनका। अब मैं बात ये है कि ये मैं सवाल क्यों कर रहा हूँ, ममनून हुसैन का याद है आपको? बेचारे के कपड़े हर परेड में डिस्कस होते थे, वैसे वो नजरी परेड में आते थे, बिल्कुल होते थे। अब मैं जो बुशरा बीबी, ये किसका कसूर? बेगम का कसूर होता है। जब मर्द घर से निकलता है डाल रहे हैं तो बेगम का कसूर होता है। अब मैं बुशरा बीबी का आपको इंटरव्यू का एक हिस्सा सुनाता हूँ, जिसमें उन्होंने खान साहब के कपड़ों के हवाले से जो बात की, सुनवा दीजिए ज़रा बुशरा बीबी क्या फरमा रही थी।
دیکھیں ایسا لگتا ہے شادی والا کوٹ تو نہیں پہن لیا جو کھلا تھا. اب دیکھیں بشرا بی بی کی میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بالکل سچ بول رہی ہیں, اور کپڑوں کے حوالے سے جو انہوں نے بیان کیا خان صاحب کا, وہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ولی عہد صاحب آئے ہیں اور انہوں نے کوٹ وہ پہنا ہوا ہے کہ اتنی لمبی سلیوز ہیں اس کی کہ یہ انگلیاں چھپ رہی ہیں, لگ رہا ہے چھوٹے چھوٹے سے پتہ نہیں 3-4 کیا آگے سے آئے ہوئے, انگلی نظر ہی نہیں آ رہی. اب لیکن میں یہ کہتا ہوں بشرا بی بی سے کہ اب یہ آپ وہاں پر اس گھر میں آئے ہوئے کتنا آپ کو مہینے ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں تو نہیں بھلے نہیں سنتے, لیکن آپ جب وزیر اعظم پاکستان ہیں اور آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ایک ولی عہد آ رہا ہے آپ ان کو لینے کے, تو یار اگر آپ نے لمبی سلیوز والا کوٹ پہنا ہوا ہے تو یہاں تک جس کی سلیوز ہے وہ پورا پہن لے, کچھ سگڑ پن آ جائے. تو چاہیے یہ تھا, میں یہ کہتا ہوں بشرا بی بی صاحبہ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ خان صاحب کو یہ اس کوٹ کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکلنے ہی نہ دیتی. انہیں کہتی کہ نہیں بھائی تم یہ کوٹ پہن کے نہیں جا سکتے, آپ کو دوسرا کوٹ پہننا پڑے گا. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں صاحب نے پہنا ہوتا, میں اگر دیکھیں نا نواز شریف صاحب نے کیا ہوتا تو ہم کتنا میڈیا ان کا بینڈ بجاتا, اور ہم کرتے بھی رہے ہیں اس طرح کی باتیں, ہر پہ کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ پبلک فگر بنتے ہیں. دیکھیں اب یہ اس چیز کا نہ امارت سے تعلق ہے, نہ اس کا غربت سے تعلق ہے, اس کا تعلق ہے سلیقے سے, اس کا تعلق ہے کہ آپ جو ہے نا آپ سگڑ کتنے ہیں. اچھا اب میرا تو یہ گلہ ہے بشرا بی بی سے کہ آپ کو خان صاحب کو اس طرح کپڑوں میں نکلنے نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن ابھی جو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی نا, تو وہ ہمارے دوست ہیں رپورٹر بھی ہیں شاید میتلا صاحب, اور بھی 2-4 رپورٹر سے میں نے کہا ذرا اس کا معلوم تو کریں, تو پتہ یہ چلا کہ اب یہ کوٹ نعیم الحق صاحب نے سلوایا. اچھا, اور یہ بڑے سائز کا, اور یعنی آپ اپنا کوٹ نعیم الحق سے سلوا رہے ہیں. یار ٹھیک ہے آپ کے دوست ہیں, آپ نے سب کچھ ان کو بنا دیا ہے, اور بھائی ابھی آپ اپنے کپڑے تو کم از کم اپنے خود آپ کو ڈیزائن ویزائن اس کا کوئی سائز آپ دیں. آج انہوں نے بتایا, تو ان کو اس طریقے سے دیکھتی ہوں کہ ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے, ان کے ایکٹ کیا ہے, کیا اثر آپ اوپر آ گئے ہیں, بازو نظر نہیں آ رہے ہیں. مثلا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے وہ لے کر کے آ رہے ہیں اور عوام کو کیا آفر کر رہے ہیں. لیاقت علی خان صاحب کو جب قتل کیا گیا تو ان کی جب گئے وہ ڈاکٹر کے پاس, تو ان کی جو اندر قمیض تھی اس کے اندر بھی پیمنٹ لگے ہوئے تھے. سر سادگی بھی پیمنٹ لگا ہوا, غربت اس میں آپ کو سادگی بھی نظر آتی ہے. نہیں اس میں کوئی پیمنٹ نہیں لگا, تو ٹرینڈ سیٹر ہے. کچھ لوگ کے بیان بھی پھٹا ہوا تھا, کچھ لوگ اس کو فالو کریں گے. کس چیز کو؟ اسی چیز کو فالو کریں گے, کیونکہ عمران خان صاحب بازو لمبے ہونے چاہیے, یعنی آپ پورے پاکستان کا ستیہ ناش کریں. لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو لوگ بات سے کیا کہتے ہیں, بات جو سمیع صاحب نے بات جو کی ہے نا, وہ بات صحیح ہے کہ تھوڑا اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ بازو اس طرح لمبے نہیں ہونے چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر سمیع صاحب عمران خان ایک سادہ آدمی ہے. اس میں تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. سادہ آدمی شلوار کی جگہ کچھا پہن لے وہ ٹھیک ہے. نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ بات نہیں. ان کو دیکھیں وہ کہتے ہیں ریاست مدینہ وہ ریاست مدینہ الحق کو نام ہی کیا کہ ان کو نہیں نظر آ رہا ہوگا کہ کوٹ کے بازو جو ہیں وہ لمبے ہیں. انہوں نے اپنے دوست کا جو تحفہ ہے جیسا بھی سلا انہوں نے وہ پہن لیا. ایک اس کا ایکسپیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ اسپیکٹ اس کا ہو سکتا ہے. میں زیادہ بات کسی ملازم کا ہو پرائم منسٹر اس ہاں وہ گئے نہیں تھے تصویر کھنچوانے, جس طرح اسمبلی میں کسی کو انہوں نے جیکٹ پہن لی تھی, عام پہن لی تھی. اچھا میں صرف اتنی بات کہوں گا, ابھی میں شور کوٹ گیا تھا, میرے والد صاحب کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو آئی ڈروو دیئر ان سے ملنے کے لیے, اللہ انہیں صحت دے. تو وہاں پر نا میں جس بندے سے بھی ملا ہوں نا, تحریک انصاف بڑی پاپولر جماعت ہے. آپ یقین کریں میں باہر بھی جاتا ہوں نا, مجھے تحریک انصاف کے لوگ ملتے ہیں, مجھ سے کہتے ہیں خان صاحب پہ ہاتھ ہولہ رکھو. اتنی محبت ہے ان کو, اور ہم بھی. کوئی عمران خان صاحب کی آنیسٹی پر, ان کی انٹیگریٹی پر میں کبھی سوال نہیں اٹھایا, اور وہ پاکستان کی لاسٹ ہوپ ہے, میں بلیو کرتا ہوں اس بات پہ. لیکن بھائی جو وہ غلط کام کر رہے ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ تو ہم کریں گے. ہم میں اور خوش آمدیوں میں سائیکو فیکٹس میں کوئی فرق ہے. پاکستان کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, یا جیسے آپ نے ڈیم کا ایشو ریز کیا, آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ. لیکن اگر آپ مجھے اس ایشو کو ان کی ہم یہ سنتے ہیں کہ a man is known by the shoes he wears. میرا خیال ہے man is known by the dress he wears. A man is known by the dress he wears also. عمران خان کے لیے اچھا پھر ایک بندہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ چاچا کوٹ پہن کا وال نہیں آندا تے معاملہ دوسرا کی ٹھیک کرو گے. تو بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ لوگوں کی پہچان نہیں ہے اور ساتھ میں رکھیں. میری گزارش سنیں بھائی جان, بات یہ ہے کہ عمران صاحب جو ہے نا, ان کے سامنے رول ماڈل کیا ہے, ریاست مدینہ. ٹھیک ہے, آپ اس زمانے میں دیکھیں خلفائے راشدین جو تھے نا, آپ خدا نہ خواستہ یہ مت کہیں خلفائے راشدین سادہ زندگی گزارتے تھے, لیکن وہ ہر چیز سلیقے سے ہوتی تھی, طریقے سے ہوتی تھی. یہ پلیز مت کہیں سادگی کے نام پر آپ جو ایک کج پن ہے اس کو آپ چھپانے
وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ابھی ڈیسائیڈ کر وہ لیتے تو ہیں, ہم let the کہتے people ہیں. decide. باقی وہ Let the ایک people سادہ decide, آدمی لوگ ہے, decide کر وہ لیں گے, اس آپ کو بات بھی پہ پیغام آ جائیں گے, مجھے بھی پیغام آ جائیں گے, رانا صاحب کو پیغام آ جائیں گے. لیکن ناظرین وہ پروگرام بناؤ میں سنگار چھوٹی سی پہ بریک کا یقین نہیں بریک سے رکھتے واپس اتنا. آئیں گے تو کچھ جے آئی ٹی اور نیب کے حوالے سے بات کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام ای سی ایل سے ہٹا دیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ کا نام ای سی ایل سے ہٹا دیا گیا ہے. کچھ اس حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے, لیکن فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سوچا تھا کہ اگلی سٹوری پر آئیں گے, لیکن مجھے لگتا ہے ابھی ہم کوٹ پر ہی رہیں گے وزیر اعظم صاحب کے. جی سمیع صاحب, کچھ بات بھی ہو رہی تھی جب ہم بریک میں تھے. آپ کے لیے یہ بہت کوئی نان سیریس ایشو سر میں نے ہوگا کہا یا آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ اہم ایشو نہیں. آپ نے کیسے جج کر لیا کہ نان سیریس ہے؟ ہمارے 3 کیمرہ مین ہیں, آپ نے کیسے جج کر لیا کہ میرے لیے نان سیریس ہے؟ آپ میرے پہ ایک الزام لگا رہے ہیں آن ایئر. اچھا چلیں میں اپنا کمنٹ واپس لیتا ہوں. کسی خاتون کے ساتھ ہم لڑنا افورڈ نہیں کر سکتے. کسی کے ساتھ بھی, اٹس ناٹ اباؤٹ خاتون, ڈسکریمنیشن کیوں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے جی, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. لیکن ابھی بریک میں یہ ہمارے 3 کیمرہ مین ہیں, ٹھیک ہے, شبیر ہے, ندیم ہے, راحیل ہے. ان تینوں نے یہ کہا کہ جناب, ایک نے تو یہ کہا, کتنا اچھا کمنٹ دیا انہوں نے کہ بھائی اگر آپ نے پیسے خرچ کر ہی لیے تو اس کو سلوائیں تو ڈھنگ سے, خرچہ تو کر لیا آپ نے, سلوائیں تو ڈھنگ سے. تینوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں جناب یہ جو ایکٹ ہے خان صاحب کا, حالانکہ ان میں سے خان صاحب کے سپورٹر بھی ہیں, کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. میں اس پہ صرف ایک لاسٹ کمنٹ اس پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ بشرا بی بی سے تو ہمیں بہت توقعات ہیں. شی از اے ونڈرفل وائف, اور جس طریقے سے وہ انہوں نے آ کے پورا سنبھالا ہے, اور ہم تو یہ توقع کرتے تھے کہ وہ کبھی بھی اس طرح کے لباس میں گھر سے خان صاحب کو باہر نہیں نکلنے دیں گے, اور آئندہ بھی کبھی ایسا کوئی ہو تو وہ نہ نکلنے دیں. اور دوسری بات, اگر یہ اطلاع سچی ہے کہ یہ نعیم الحق صاحب نے سلوایا کوٹ, تو یہ بشرا بی بی پر فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ کم از کم 2 ہفتے نعیم الحق صاحب کا گھر میں داخلہ بند کریں. ان سے کہیں کہ نعیم الحق صاحب آپ جائیں, یہ آپ نے کوٹ پہنایا اپنے دوست کو, اگر انہوں نے کروایا. میں اپنا نا یہاں پہ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ مجھے اپنا, اگر نعیم الحق صاحب نے کیا یا جس کسی اور نے بھی دیا ہے, اگر سلوایا ہے یا ویسے دیا ہے, جس بندے نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو یہ کوٹ پہننے کے لیے دیا ہے نا, اس کا وزیر اعظم ہاؤس میں داخلہ بند کر دینا چاہیے. میں ایک اور عمران خان صاحب نے کوٹ پہن لیا تھا, ان کو پتہ تو چلی بھئی یہ ہو سکتا ہے ٹائم کم ہو, کام میں مصروف ہوں گے وزیر اعظم, سر کیا نظر سے آپ تو ایک دم میں اتنی محبت کرتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ آپ انہیں بینیفٹ, آپ ساری بات جو ہے نا اس میں بھی نکل جاتے ہیں. یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ لایا کون تھا. سر آپ نے پہنا, آپ نے دیکھا تو ہوگا نا سر, کیا نہیں اس وقت کیا کر سکتے تھے, جلدی میں انہیں ٹائم میں ولی عہد کے پہنچنے کا ٹائم ہو رہا تھا, انہیں وہاں پہنچنا تھا. پہنتے کوئی ایسنشل تھوڑی تھا, ڈریس کوڈ تھوڑی تھا کوئی. جی میں تو اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتا ہوں. میں نے وہ دیکھا نا, صرف ان کی یہ انگلیوں کے جو اگلے جیسے پور کیا کہتے ہیں جی انہیں, پور جو کہتے ہیں, تھوڑے تھوڑے یہ باہر نکلے ہوئے تھے. شکر ہے خدا کا کہ یہ کہیں گاڑی چلاتے ہوئے اس پھنسے نہیں ہیں. یہ ولی عہد ساتھ بیٹھے تھے, خدا نہ خواستہ کہیں گاڑی ادھر ادھر ہو جاتی تو یہ تو بڑا ایک اور بھی واقعہ ہو سکتا ہے. نہیں عمران خان صاحب بہت اچھی گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں, بڑے ایکسپرٹ ہیں بھائی جان. نہیں وہ تو اچھی بات ہے, لیکن اتنی لمبی سلیو والی آپ نے کوٹ پہنے ہو تو کپڑے بندے کے بارے میں ان کو پتہ چلانا چاہیے کہ یہ کس نے دیا. بہرحال جی آ جائیں آگے. ایک سٹوری جو اگلی, اگر آپ مجھے اجازت دیں, آپ نے تو ویسے ایک اور میں سٹوری پہ جانا چاہتا ہوں, لیکن نا زیادتی ہوگی اگر ہم ڈاکٹر شاہد مسعود کا ذکر نہ کریں. آج دیکھیں کتنے دن ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب پر وہ کو 2.5-3 کروڑ روپے کی کرپشن کا الزام لگا. اس میں سے 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے اس پیسے کو مس یوز کیا تھا, وہ پیسے انہوں نے واپس کر دیے. اب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جو ہیں وہ کوئی بہت پروفیشنل کوئی مینجمنٹ میں یا کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں تھے. پی ٹی وی کے ہیڈ بنے, کچھ لوگوں نے آ کے چیزیں ان سے سائن کروائی ہوں گی, مجھے پورا میں ایک بات کر رہا ہوں. میں اس کی بنیاد پر آپ نے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو بند کر دیا, اور یہاں پر اربوں روپے کے کھانچے ہیں جن کے فیک اکاؤنٹس ہیں, جنہوں نے شہروں پر قبضہ کیا ہوا ہے. وہ دیکھیں, وہ جو کھوکھر ہے, افضل کھوکھر, اس نے کھوکھر پیلس بنایا ہوا ہے. ایک دن اس کو گرفتار کیا گیا, دوسرے دن اس کی ضمانت ہو گئی. ڈاکٹر شاہد مسعود کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس نے وہ جو سو کالڈ اشرافیہ, اس کو وہ بدماشیہ کہتا تھا, اس لیے کہ وہ حق سچ کی آواز بلند کرتا تھا. ہوں گی غلطیاں بہت, ان سے بہت غلطیاں ہوں گی, انسان ہیں, لیکن انہوں نے کیا کرپشن کی ہے؟
وہ بیٹھ کر آ کے تو جو لوگ پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے ان کی وہ بات کرتے تھے اور آپ نے ان کو جیل میں ڈال کے تو بھول گئے. میں کہتا ہوں کہ یہ شرم ہے پاکستان کے صحافیوں کے لیے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود آج کتنے دن ہو گئے, ہفتے ہو گئے, وہ جیل میں بند پڑے ہیں, کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ وہ آ کے عدالت کو یہ کہتی کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو کیسز ہیں ان کو ہم سر نو دیکھیں گے کہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں. یہ نواز شریف صاحب نے کیس ان کے خلاف انیشیٹ کیا تھا اس لیے کہ وہ ان کی جو کرپشن تھی اس وقت کی اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے. اور عمران خان صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں ان کی ایف آئی اے نے ان کو پکڑ کے ان کے خلاف چالان کر کے اسی پرانی وہ جو کیس تھا اس پہ تو انہیں وہ کر کے تو جناب انہیں بند کروا دیا, عدالت کے سامنے وہ سب کچھ پیش کر دیا. جو کہ دیکھیں بات یہ ہے, میں عدالت کیونکہ وہ توہین عدالت ہو جاتی ہے, میں کوئی بات نہیں اس پہ کرنا چاہتا, لیکن یہ ایک بڑا سوال ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر شاہد مسعود کو پکڑتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ پکڑیں, لیکن یہ جو کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن کرنے والے ہیں ان کی ضمانتوں میں توسیع کیسے ہو رہی ہے؟ مجھے میرا سوال ہے یہ. ڈاکٹر شاہد مسعود اندر ہے اور یہ اربوں روپے خربوں روپے جو لوٹ کے کھا گئے پاکستان کو وہ پھر رہے ہیں باہر. وہ پروڈکشن آرڈر بھی ہوتے ہیں ان کے, وہ منسٹرز انکلیو میں بھی رہتے ہیں, آ کے کوئی ضمانتوں پہ رہا ہے, آ کے تقریریں کرتے ہیں ٹی وی پہ, گالیاں نکالتے ہیں اداروں کو. اور ڈاکٹر شاہد مسعود جو پاکستان کی بات کرتا تھا اس کو آپ نے اندر کر دیا. میں بہت ساری چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی, لیکن یہ کتنا ظلم ہے. اور باقی اور کتنے لوگ ہیں جن کے نام آئے تھے, سبھی صاحب بالکل بات درست کر رہے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر شاہد مسعود ایک نجی ٹی وی چینل کے پریزیڈنٹ اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی رہے, ان کے ہاتھوں سے کئی صحافیوں کو ملازمتیں بھی ملی. لیکن سمیع صاحب نے بالکل درست کہا کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے, تمام ہماری صحافی برادری کو چاہیے کہ وہ اس پر آواز اٹھائیں. شاہد مسعود کا آخر قصور ہے کیا؟ سمیع صاحب نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو اربوں خربوں کھا گئے یہ جعلی اکاؤنٹس کے معاملے میں, وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں, ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ سعد رفیق صاحب آپ دیکھیں نا, سعد رفیق صاحب بہت سے نام تھے, بہت سے جرنلسٹ وہ وہاں سے بیٹھے ہیں, وہاں سے بھی تھوڑا ان کو بھی وہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں, وہاں سے ٹویٹ کر رہے ہیں. صاحب کو کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے آپ اور بہت سے بڑے بڑے نام ہیں. علینا یہ جو بھی رانا صاحب نے بات کی ہے نا, خواجہ سعد رفیق جسمانی ریمانڈ پر ہیں. یہ کیسا جسمانی ریمانڈ ہے کہ وہ وہاں سے ٹویٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس ٹیلی فون ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے, وہاں ریمانڈ کی حراست میں ہے, سب کچھ وہ کر رہے ہیں. اور یہ ڈاکٹر شاہد مسعود اس لیے کہ وہ پاکستان کے غریبوں کی بات کرتا, پاکستان کی بات کرتا تھا. یہ جو لوگ پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے ہیں ان کو بے نقاب کرتا تھا, تو آپ نے اس کا منہ بند کرنے کے لیے اس کو پکڑ کے اندر بھیج دیا, آپ نے اس کو جیل میں بھیج دیا. اور میں کہتا ہوں صحافتی تنظیموں سے, میں کہتا ہوں رپورٹر سے, میں کہتا ہوں پاکستان کے اینکر سے, اور بھائی آپ نے بڑا مال بنا لیا ہوگا, بھرے ہوئے ہیں آپ کے منہ میں بڑی ہڈیاں ڈلی ہوئی ہیں, کھولیں خدا کے لیے اپنا منہ. شریف آدمی ہے ڈاکٹر شاہد مسعود. پاکستان اس کو یہ جو سزا صرف اس بات کی دی جا رہی ہے کہ اس نے پاکستان کی بات کی, ایک ایسے مقدمے میں جو نواز شریف صاحب نے انیشیٹ کروایا, اس مقدمے میں انتقامی کاروائی کی وہ تھا, وہ ساری کی ساری. اور عمران خان صاحب کی ایف آئی اے, عمران خان صاحب کی ایف آئی اے, انتقامی کاروائی کو آگے لے کر چل رہے ہیں, تو عمران خان صاحب انہیں خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب, مجھے نہیں پتا کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب تو یہ نہیں, عمران خان صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, بلانا چاہیے ان کو, خود وہ وزیر داخلہ ڈی جی ایف آئی اے کو بلانا چاہیے, عدالت میں سبمٹ کرنا چاہیے کہ یہ کیس جو ہے یہ غلط ہے. بالکل سمیع صاحب کی بات سے دیکھیں, میں بات بتاؤں کہ جو لوگ پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کو دن رات گالیاں دیتے ہیں ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, کچھ نہیں کہتا. ٹھیک ہے, جو بندہ پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کے تحفظ کی بات کرتا, ان کے وقار کی بات کرتا, پاکستان کی سلامتی کی بات کرتا, اس کو آپ نے اور الزام بھی کیا لگایا ہوا ہے کہ جیسے سمیع صاحب نے کہا کہ 2.5-3 کروڑ کا اس میں 90% سے زیادہ تو ریکوری ہو گئی, اور وہ ڈاکٹر شاہد مسعود سے نہیں ہوئی وہ ریکوری, وہ ریکوری دوسرے لوگوں سے ہوئی ہے, دوسرے ملزموں سے ہوئی. اسے خوش کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں عمران خان صاحب ایسا؟ یہ عمران خان صاحب کو اس بارے میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے, انہیں ڈاکٹر شاہد مسعود کا کیس اپنے پاس منگوانا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی زیادتی کرمنل ہے یہ سائلنس, یہ جو خاموشی ہے پاکستان کے میڈیا پر جو چھائی ہوئی ہے, یہ کرمنل سائلنس ہے. میں اپنے جو ہمارے کولیگ ہیں بڑے بڑے, ہم تو خیر کسی کھاتے میں نہیں ہیں, لیکن جو بڑے نون اینکر ہیں, جو بڑے بڑے شوز کو چلاتے ہیں, بڑے بڑے چینلز پہ ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے ان لوگوں سے یہ
میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان لوگوں سے کہ خدا کے لیے آواز اٹھائیں, اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ فائل اپنے پاس منگوائیں. اتنی زیادہ سزا ایک ایسے شخص کو جو پاکستان میں کرپشن کے خلاف ایک آواز. غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی ڈاکٹر شاہد مسعود سے, ہم جب چینل پہ بات کرتے ہیں آگے اسکرین پر ہمیں بھی انفارمیشن ملتی ہے, ہم انسان ہیں, غلطیاں ہم سے ہوتی ہوں گی, لیکن اس کی ایک شخص جو صرف اس لیے اس کو سزا دی گئی, یہ مقدمہ نواز شریف صاحب نے انیشیٹ کروایا تھا سارے کا سارا انتقام کی بنیاد پر. آپ دیکھیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آزادی صحافت کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے. جب بھی وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نئی پالیسیز لے کر آ رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک انیشیٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ میرا سوال ہے فواد چودھری صاحب سے جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی اپوزیشن موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف کرپشن چلا رہی ہے. میرا فواد چودھری صاحب آپ سے سوال ہے کہ ڈاکٹر آپ وزیر اطلاعات, آپ سوچتے نہیں ہیں کہ کتنا بڑا کلنک کا ٹیکا لگا ہوا ہے, کتنی بڑی کالک ہے اس حکومت کے منہ پر کہ ڈاکٹر شاہد مسعود, ایف آئی اے نے اندر کیا ڈاکٹر شاہد مسعود کو, ان کے خلاف وہ مقدمہ بنایا جو میاں نواز شریف صاحب نے جو انیشیٹ کروایا تھا, اس لیے کہ وہ میاں نواز شریف کی کرپشن کو بے نقاب کرتے تھے. اربوں روپے لوٹنے والے باہر پھر رہے ہیں, اور ڈاکٹر شاہد مسعود کو اندر صرف اس کی زبان بند کرانے کے لیے ایک ہونا پڑے گا پاکستان. اور میں آج یقین کرتا ہوں, میں نے حالانکہ شروع میں کہا تھا کہ شاید یہ بات غلط ہے, لیکن جو ڈاکٹر شاہد مسعود کی جو بات ہے نا کہ جو ان کا کیس ہے وہ میڈیا کریک ڈاؤن کا سب سے پہلا سٹیپ ہے. میں آج اس بات کو سمجھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے درست وہ نشاندہی کی ہے. یہ میڈیا کا منہ بند کرانے کے لیے ڈاکٹر شاہد مسعود کو, اس جیسے بے باک اینکرز کو پکڑ کر اندر جیل میں ڈالنے کی یہ وہ سازش ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایولز کو ایکسپوز کرتے ہیں ان کو ڈرا دھمکا کے بند کر دیا جائے, اور یہ ان کو ایک سزا اس لیے مثال بنانا چاہ رہے ہیں. بڑی عزت سے لایا جائے, ان کی مرضی کی گاڑیوں میں بٹھایا جائے, اور شاہد مسعود کو ہتھکڑی لگا کر. میں آج آپ کو بتاتا ہوں امپلیمنٹیشن بینچ. دیکھیں میں یہ نہیں لینا چاہتا تھا سٹوری آج, کیونکہ ہم پہ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جی آپ نے کو بحریہ کے خلاف کیمپین چلا دی. ایسا نہیں ہے. امپلیمنٹیشن بینچ بحریہ ٹاؤن کا, آج جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب, وہاں پر جسٹس فیصل عرب صاحب, جسٹس منیب اختر صاحب, آج کیا کہا انہوں نے جسٹس عظمت سعید صاحب نے کہ اگر نیب والوں سے کہا کہ یہ بتا دیں آپ تنخواہ کس سے لے رہے ہیں. پاکستان کے ریاستی ادارے پاکستان کی ریاست کی مدد نہیں کر رہے. اس امپلیمنٹیشن بینچ کے سامنے جو ادارے ہیں جو انفارمیشن چاہیے وہ انفارمیشن نہیں دے رہے. اور آج کہا جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے کہ اگر انفارمیشن آپ نے نہیں دی, بحریہ ٹاؤن کے وکیل سے یہ کہا کہ اگر آپ نے انفارمیشن نہیں دی تو ہم یہ فیصلہ لکھ دیں گے, ہم بے بس نہیں ہیں, ہم انفارمیشن جس سے چاہیں منگوا سکتے ہیں, ہم یہ فیصلہ لکھ دیں گے کہ یہ ساری کی ساری انکروچمنٹ ہے. اور تھرڈ پارٹی انٹرسٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, جو کہ بحریہ ٹاؤن نے جو پیسے لوگوں سے لیے ہیں ہم وہ پیسے لوگوں کو واپس دلا کے یہ سارے پروجیکٹس کو ہم یہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ انکروچمنٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف ڈاکٹر شاہد مسعود ہے اور ایک طرف یہ, اور دوسری طرف پاکستان کے ادارے جو ہیں انہوں نے آج اسپارکو کے جو ایگزیکٹو ہیں, سرونگ کوئی فوجی ہیں, بلائیں انہیں, کمشنر کراچی پنڈی سے کہا ان کو بلائیں انہیں, اور ڈی جی نیب جو ہیں اور جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس کو کہا پیش ہو جائیں وینسڈے کو آ کے. اور انہوں نے یہ کہا آج جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے کہ میں ایف آئی اے سے کہوں گا کہ وہ نیب کو انویسٹیگیٹ کرے. انفارمیشن ہی نہیں دے رہا ہے, یعنی کوئی چیز چل ہی نہیں رہی. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ اس مقدمے کو آگے چلانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک طرف میں دیکھتا ہوں یہ حالت ہے کہ جو پاورفل لوگ ہیں پاکستان میں, جن کے پاس وسائل ہیں, ان کی طرف ادارے بھی نہیں جا رہے, ان کو کوئی پکڑنے کی وہ انفارمیشن تک نہیں دے رہے. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف ڈاکٹر شاہد نیب جو ہے وہ تنخواہیں کہاں سے لے رہا ہے, یہ ذرا پتہ کرانے کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نا رانا صاحب. میں بالکل, یہ پاکستان کی حکومت پاکستان کی ریاست دے رہی تنخواہیں انہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے, اور ہوتا کیا ہے آج کا کام کرے جس سے تنخواہ لے رہے ہیں, لیکن ان کا کام نہیں نہ کر رہے, کسی اور سے لے رہے ہیں. وہ یہ کہنے کی بھی تو انڈائریکٹ علی ظفر مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پر انفلوئنس اتنا ہو سکتا ہے انڈائریکٹلی. دیکھیں وہاں پر علی ظفر صاحب تھے, ان کی خیر صاحبزادی کی شادی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آج میں نے رپورٹ سبمٹ کروا دی ہے, جو انفارمیشن آپ کو چاہیے ہم نے دے دی ہے. تو جس پر عظمت سعید شیخ صاحب ہنس پڑے, انہوں نے کہا کہ نہیں میں آج کی بات نہیں کر رہا, اس لیے کہ وہ جو آپ کی پارٹی ہے اس میں بھی شریک تھا,
لیکن یہ کیا آپ نے طریقہ اپنایا کہ جس دن تاریخ ہوتی ہے اس دن صبح آ کے آپ وہ دے دیتے ہیں کاغذات؟ یہ کیا بات ہے؟ بہرحال آج میں جو پوائنٹ میں یہ جو آپ کو ذکر کر رہا ہوں نا، میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کے اوپر بڑے بڑے چارجز ہیں، الزامات ہیں، پتہ نہیں صحیح ہیں یا غلط ہیں، وہ آگے جا کے پتہ چلیں گے، لیکن ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. اور ڈاکٹر شاہد مسعود جیسے آدمی، ان کو اندر ڈال دیا. بے بس ہے نا، بے بس ہیں بیچارے، بول نہیں سکتے، اور اور ان کو ہتھ کڑیاں لگا کے لے کے آتے ہیں یہاں پر. جو جن کے اوپر اربوں کروڑوں کھربوں کے کرپشن کے چارجز ہیں، ان کو ہتھ کڑی بھی نہیں لگتی. وہ منسٹر انکلیو میں رہتے ہیں، وہ اسپیشل جہازوں میں آتے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں. اور ان کا ڈرامہ ہے کہ دیکھیں جب یہ گرفتار ہوتے ہیں نا تو بیمار ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کتنا عرصہ اس سے پہلے یہ ہسپتالوں میں رہتے تھے. شہباز شریف صاحب کا تو آپ کو پتا، جب یہ جدہ گئے ہوئے تھے وہ مشرف صاحب سے معافی مانگ کے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا کہ جی میں نے امریکہ جانا، میرا یہاں پہ علاج نہیں ہو سکتا، مجھے امریکہ جانے دیا جائے، میں نہ کوئی سیاسی انٹرویو دوں گا، نہ سیاسی بیان حکومت کے خلاف دوں گا. یعنی جب یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ان کو تو ساری سہولتیں مل جاتی ہیں. کیسے وہ سوٹڈ بوٹڈ آتے ہیں، ان کے آگے پیچھے پروٹوکول ہوتا ہے، وہ نیب کے ملزم ہیں. سائلنس جو ہے نا، جس کی بات سمی صاحب نے کی ہے، ہم سب کو اپنی اپنی طرف سے جو ہے اس کی آواز اٹھانی چاہیے. ایز اے کمیونٹی میرے خیال میں ہمیں اس کے اوپر بہیو کرنا چاہیے، باہر آنا چاہیے اور ایک ایکٹ کرنا چاہیے. دس از واٹ آئی تھنک. یس، دس از the only way. یہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جی سمی صاحب، میں چاہوں گی کہ وقت کم ہے، اگر آپ جے آئی ٹی پہ کچھ بات کرنا چاہیں. جے آئی ٹی پہ دیکھیں جی، آج سارے کے سارے جو کیسز ہیں وہ انہوں نے نیب کو ریفر کر دیے، لیکن جو ایک بڑی جو سٹیٹمنٹ دی آج، اور وہ سب کچھ ہوا جناب سردار لطیف خان کھوسا نے جو گفتگو کی، جس پر انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو جو ہیں ان کا بھی نام اس میں ڈال دیا گیا اور فاروق نائک صاحب کو بھی ڈال دیا گیا. تو جس پر آج چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا، بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی آج انہوں نے کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت میں ہے، اور ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے جمہوریت کی حفاظت کا، اس کے تحفظ کا، اور ہمارے ہوتے ہوئے ہو نہیں سکتا کہ کوئی جمہوریت کو ڈی ریل کرے. اور جو پولیٹیشین ہے اس کی رسپیکٹ ہم سب کو کرنی چاہیے، کیونکہ ایک کلیدی کردار ہے ڈیموکریسی میں سیاستدان کا. بلاول بھٹو کے کانٹیسٹ میں وہ بات کر رہے تھے، اور انہوں نے آج بلاول بھٹو کا نام کہا کہ جے آئی ٹی سے نکال دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ کے چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ، ان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ دوسرے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کا نام بھی اس لیے نکال دینا چاہیے اس میں کیونکہ جو جے آئی ٹی تھی اس نے مراد علی شاہ صاحب سے بات ہی نہیں کی. مراد علی شاہ صاحب کو کوئی ان سے انٹرویو نہیں کیا. تو جب ان کو کسی کو بلایا ہی نہیں گیا، ملزم سے بات ہی نہیں کسی سے کی گئی، تو ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنا، ان کو اس چیز سے نتھی کرنا، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ انہیں ملائن کرنے کی بات ہے. اور بلاول بھٹو کے بارے میں انہوں نے کہا اپنی ماں کا مشن لے کے چل رہا ہے، معصوم بچہ تھا، ایک ڈائریکٹر ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس کے باپ کی وہ پراپرٹی تھی، تو آپ نے اس کو بھی ڈال دیا. اگر آپ کو کسی اکاؤنٹ پر کوئی تھوڑا شبہ تھا کہ بلاول صاحب نے وہ یوز کیا، تو آپ اس کے اوپر لکھ دیتے کہ ود کاشس کہ آپ کے اس معاملے میں ریزرویشن ہے. لیکن جس طرح سے کیمپین کی گئی، جس طرح سے بلاول بھٹو کو اس میں ملائن کیا گیا، آج چیف جسٹس آف پاکستان نے وہ سارے کا سارا معاملہ ختم کر کے، لیکن نیب سے یہ کہا کہ نیب اگر سمجھتی ہے انڈیپینڈنٹلی کہ بلاول بھٹو صاحب کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو آپ کر لیں، مراد علی شاہ صاحب کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو آپ کر لیں. آپ پہ کوئی رکاوٹ نہیں. کمیٹی کو کہا تھا کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کس کا نام رکھنا ہے، کس کا نام نکالنا ہے، تو پھر آج کی پروسیڈنگ میں یہ دو نام کیوں نکالے گئے ہیں؟ اس لیے نکالے گئے کہ کمیٹی نے یہ کہا کہ وہ اس لیے ایک لمبی لسٹ ہے، تو اس میں وہ ایک ایک کیس کا جو ہے وہ فیصلہ کریں گی. لیکن جو مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے اور بلاول بھٹو کے حوالے سے جو فیکٹس سپریم کورٹ کے سامنے آئے کہ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ کسی نے گفتگو ہی نہیں کی، ان کو کسی نے کہا ہی نہیں کہ آپ کے اوپر یہ چارج ہے. اب جس کے اوپر چارج ہے، جس کے اوپر الزام ہے، آپ اس سے بات تو کرتے ہیں، اس کا جواب تو لیتے ہیں. بلاول بھٹو کا اور مریم نواز کا، وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی معصوم تھی. نہیں، مریم نواز صاحبہ نے حسین بھی معصوم تھا، حسن بھی معصوم تھا. اب کمپیریزن چل رہا ہے سر، میرا ایک سوال ہے بس. کوئی ریشنل ہوگا نا کمپیریزن کا. کیا وہ کیلبری فونٹ جو تھا وہ بلاول بھٹو نے کہیں بنایا تھا؟ وہ مریم نواز نے صاحبہ نے ایک ڈیڈ جو ٹرسٹ ڈیڈ تھی جس پر انہوں نے کہا کہ میرے دستخط ہیں، اور وہ کیلبری فونٹ میں انہوں نے بنوائی وہ ٹرسٹ ڈیڈ. تو وہ تو ایک بالکل آپ یو آر مکسنگ اورنجز اینڈ ایپلز. آئی ایم ناٹ مکسنگ، یہ لوگوں کا ایک تھا میں آپ سے مراد، میں آپ کی ذات نہیں کہہ رہا، جن لوگوں نے یہ بات کی ہے دے آر مکسنگ اورنجز اینڈ ایپلز.
مریم صاحبہ پر جو چارجز کی نوعیت ہے وہ ذرا مختلف ہے، لیکن بلاول بھٹو جو ہیں 31-32 سال کے ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں ابھی تک ان کے سائن ہو رہے ہیں، ساری چیف چیزیں ہو جسٹس رہی ہیں، صاحب لوگ نے یہ کہہ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ کو انکوائری کی ضرورت ہے، نیب مناسب سمجھے تو وہ بلا لے، یہ تو نہیں کہا کہ ان کو بلانا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات سمیع صاحب، بات یہ ہے چیف جسٹس صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے کہ ان کو بلایا نہیں گیا۔ بات یہ ہے کہ یہ بڑے لوگ جو ہیں نا، یہ آتے بھی، جب چیف منسٹر سندھ کو 2 دن پہلے نیب والوں نے بلایا ہوا تھا، یہ وہاں پیش نہیں ہوئے، نہیں، وہ بعد میں یہ پتہ چلا کہ بلایا ہی نہیں ہے، پھر یہ دیکھیں نا، وہ کنفیوژن تھا، جے آئی ٹی والوں نے نہیں بلایا۔ خلاف ورزی بھی تو ہے نا، نہیں نیب نے بھی، جو نیب نے جو بلایا نا، اگر جے آئی ٹی بناتی ہے کورٹ، وہ جے آئی ٹی میں نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں نا انڈائریکٹلی۔ کسی نے نہیں بلایا ان کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان صحیح کو ہے، بالکل کسی نے نہیں بلایا۔ ان کا موقف لیا جانا چاہیے، لیکن یہ ساری واردات جو ہوئی ہے نا، وہ اپنے جعلی موقف منی، دینے کے آئیں گے، کہیں گے ہاں جعلی میں نے اکاؤنٹس corruption والی کی ہے۔ سمیع کون صاحب، آتا اس ہے میں پھر؟ بنیادی کردار میں گزارش کروں آپ سے، جو بادی نظر میں ہے نا، وہ وزیر اعلیٰ سندھ کا ہی ہے، وہ بنیادی سہولت کار تھے، اچھا، انہوں نے ہی سبسڈی دی شوگر ملوں کو، امنی بس دی، سارے دی، معاملات میں وہ شریک تھے۔ اس کا اب Closing نیب ہے جی، جائزہ لے closing گا time up جو ہو بھی گیا ہے۔ صورتحال ہو۔ Last comment کر لیں۔ ایک صرف کمنٹ کروں گا کہ جو سب سے زیادہ جو ایویڈنس تھا نا، وہ اومنی گروپ کے خلاف تھا۔ اومنی گروپ نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ یہ جو فیک اکاؤنٹس ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے جن اکاؤنٹس کی ایمنیسٹی مانگی ان میں سارے کے سارے وہ فیک اکاؤنٹس شامل تھے، ٹھیک ہے، ان ٹھیک کے ہے، اس پہ اور مزید یہ بھی بات پرجری ہو کریں گے۔ سکتی یہ ہے، ایک ایسا پرجری۔ ٹاپک ہے، روپے اضافی سبسڈی رانا کس نے صاحب دی؟ اور سندھ سمیع حکومت صاحب، نے دی۔ پروگرام کا وقت چیف ختم ہو منسٹر چکا مراد ہوا علی ہے، شاہ۔ لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، جے آئی ٹی بن چکی ہوئی ہے، اب مزید بھی فائنڈنگز آئیں گی، اس کی پروسیڈنگ اس کیس کی چلتی رہیں گی، تو یہ کیس جو ہے وہ ڈسکس ہوتا رہے گا، اور اس کے جتنے بھی ایکسپیکٹس ہیں وہ کھل کر سامنے آتے رہیں گے، ہم ڈسکس بھی کرتے رہیں گے، اور پھر جو بھی قانون کے مطابق ہوگا وہ کیا جائے گا۔ لیکن آج کے پروگرام سے مجھے، سمیع صاحب کو اجازت دیجیے، اور رانا صاحب کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔